محترم ناظرین اینڈ ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی ویورز بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یوں ہی خوشحال اور شاد و آباد رکھے اور دین پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم غسل کے مکمل طریقے کے بارے میں بیان کریں گے، کیونکہ آج کل ہماری نئی جنریشن، ہمارا نوجوان دین کی باتوں سے بالکل غافل ہے، دین کے علم سے بالکل غافل ہے۔ نوجوانوں کو ہمارے یہ تک نہیں پتہ کہ اگر ہم ناپاک ہو گئے، اگر ہم حالت جنابت میں ہیں تو ہم پاکی حاصل کیسے کریں گے، اگر ہم ناپاک ہو گئے تو ہم پاک کیسے ہوں گے۔ غسل کے فرائض کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں، غسل کیسے کیا جاتا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر ہمیں یہ تک پتہ نہیں۔ غسل فرض کب ہوتا ہے، غسل ضروری کب ہوتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں ہمارے جسم پر یا کپڑوں پر کوئی گندگی لگ جائے، ناپاکی لگ جائے، گندگی کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، وہ پیشاب پخانہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی جانور کی لید یا گوبر بھی ہو سکتا ہے، وہ ناپاک پانی کے قطرے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جس کے جسم پر یا کپڑوں پر، بدن پر یہ ناپاکی لگ جائے، گوبر، پیشاب، پخانہ یا جانوروں کی لید، تو اس طرح سے ہم ناپاک ہو جائیں گے۔ دوسرا، ہم ناپاک کب ہوتے ہیں؟ جب ہم اپنی بیوی، اپنی شریک حیات سے ہم بستری کرتے ہیں، اس کے ساتھ میں فعل مباشرت کو انجام دیتے ہیں، اس وقت ہمارے عضو تناسل سے جو منی خارج ہوتی ہے، اگر فعل مباشرت میں وہ خارج ہو جائے تو ہم ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اس میں ناپاک ہونے کی کچھ صورتیں ہیں، اس کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو 2-3 شبد ایسے آئیں گے جن کو آپ نہیں جانتے ہوں گے، شاید ان کا معنی و مطلب میں بتا دیتا ہوں۔ ایک لفظ ہے عضو تناسل۔ عضو تناسل مرد کے لنگ کو کہتے ہیں ہندی میں، انگلش میں اسے پینس کہا جاتا ہے۔ ایک لفظ ہے فرج۔ فرج عربی میں عورت کی شرمگاہ کو کہتے ہیں، اسے انگلش میں ویجائنا کہا جاتا ہے۔ تو جب بھی مرد اپنے پینس کو یعنی لنگ کو عورت کی فرج یعنی شرمگاہ ویجائنا میں داخل کرتا ہے اور اس کے ویریہ کا یعنی منی کا اخراج ہو جاتا ہے، یعنی ویریہ اس کا نکل جاتا ہے، تو ایسی حالت میں بھی وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ صرف ویریہ اندر نکلنا یہی آپ کو ناپاک نہیں کرے گا، بلکہ آپ نے اپنے عضو تناسل یعنی لنگ کا حشفہ عورت کی فرج یعنی شرمگاہ ویجائنا میں داخل کر دیا۔ حشفہ کسے کہتے ہیں؟
हश्फा लिंग की सुपारी को कहते हैं। सुपारी आप जानते हैं कि लिंग का जो अगला भाग होता है, जो लिंग का अज़्व तनासुल का अगला वाला सिरा होता है, जिसे आम ज़ुबान में टोपी कहा जाता है, अगर वो भी औरत की शर्मगाह यानी वेजाइना में दाखिल हो गया, अंदर चला गया, आपके वीर्य का इखराज हो या ना हो, आपकी मनी निकले या नहीं निकले, सिर्फ वो सुपारी औरत की वेजाइना में दाखिल करने से आप पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा, आप नापाक हो जाएंगे। तो दो तरीक़े से हम नापाक हो जाएंगे। अगर हमारे जिस्म पर कोई नापाकी लग जाए तब भी नापाक हो जाएंगे, और औरत के साथ हमने हमबिस्तरी की, इसको उर्दू में हमबिस्तरी कहा जाता है और हिंदी में इसे संभोग कहा जाता है और इंग्लिश में इसको सेक्स कहा जाता है। जब भी हम अपनी बीवी के साथ सेक्स करेंगे, इस हालत तक हम पहुंच गए कि अपने अज़्व तनासुल यानी लिंग का अगला सिरा सिर्फ सुपारी बीवी की वेजाइना में दाखिल कर दी, मनी निकले या नहीं निकले, लेकिन हम नापाक हो जाएंगे। इन दो तरीक़ों से हम नापाक हो जाते हैं। अब हम नापाक हो गए तो पाकी हासिल कैसे करनी है? फ़ेले मुबाशिरत यानी औरत के साथ हमबिस्तरी करने के बाद जब आप चैन व इत्मीनान और सुकून के साथ आधा या 1 घंटा गुजार लें, तो उसके बाद फ़ौरन आप गुस्ल कर लें। आपको गुस्ल करने का हुक्म है, क्योंकि आक़ाए करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स हालत जनाबत यानी नापाकी की हालत में अपनी बीवी से हमबिस्तरी करने के बाद में जितने कदम ज़मीन पर चलता है, तो हर कदम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके फ़रिश्ते उस पर नहूसत बरसाते हैं। इतने गुनाह उसके नामाए आमाल में लिखे जाते हैं। तो मुबाशिरत करने के बाद आधा या 1 घंटे के बाद हमें फ़ौरन गुस्ल करके पाकी हासिल कर लेनी चाहिए। अब हम नापाक हो गए तो पाकी कैसे हासिल करेंगे? पाक होने के लिए, गुस्ल करने के लिए सबसे पहले हमें अपने दोनों हाथों को धोना है। जब हम गुस्ल करेंगे तो सबसे पहले हमें अपने हाथों को धोना है, क्योंकि हमारे हाथों पर भी नापाकी लगी होती है। हाथों को धो लेंगे तो हमारे हाथों पर जो नापाकी लगी है वो दूर हो जाएगी और हमारे हाथ साफ़ हो जाएंगे। अब जिस बर्तन में पानी भरकर हमें गुस्ल करना है, उसको 3 मरतबा धोना है, ताकि उसके अंदर जो गंदगी लगी हो वो पाक व साफ़ हो जाए, और आप जो इस पानी से गुस्ल करेंगे वो बिल्कुल पाक व साफ़ हो। उस बर्तन में पानी भरने के बाद आपको गुस्ल करना है। गुस्ल करने से पहले सुन्नत ये है कि आप 1 मरतबा उस हिस्से को धो लें, उस हिस्से को पाक कर लें, उस हिस्से को बिल्कुल साफ़ कर लें, शफ़ाफ़ कर लें। जिस जगह पर, जिस मकाम पर आपके गंदगी नापाकी लगी हुई है, पहले उस हिस्से को पानी से धोकर बिल्कुल पाक व साफ़ कर लें। उसके बाद में आपको वज़ू बनाना है। उसके बाद में आपको वज़ू करना है। अब गुस्ल के अंदर 3 फ़राइज़ हैं। गुस्ल के अंदर 3 फ़र्ज़ हैं। नंबर 1, गरारा करना। गरारा किस तरीक़े से करना है? गरारा इस तरह से करना है, अपने मुंह में पानी भरकर मुंह ऊपर को उठाकर गर्र गर्र करना है। जब आप मुंह में पानी भरकर
منہ اوپر کی طرف اٹھا کر غر غر کریں گے تو یہ پانی آپ کے حلق کے ہر گوشے میں، ہر کونے میں، منہ کے ہر حصے میں پہنچ جائے گا۔ آپ کو اسی طرح سے غرارہ کرنا ہے تاکہ منہ میں اور حلق کے ہر حصے میں پانی پہنچ جائے۔ اگر حلق میں کوئی جگہ یا منہ میں کوئی حصہ ایسا باقی رہ گیا کہ وہاں پر پانی نہیں پہنچا تو آپ کا پہلا فرض مکمل نہیں ہوگا، آپ کا فرض صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا۔ جب آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا تو غسل نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے ہمیں صحیح معنی میں غرارہ کرنا ہے تاکہ ہمارا پہلا فرض صحیح طریقے سے مکمل ہو جائے۔ غسل کے اندر دوسرا فرض ہے ناک میں نرم ہڈی تک پانی چڑھانا۔ نرم ہڈی کہاں تک ہوتی ہے؟ جہاں تک ہم ناک کو دباتے ہیں آسانی سے دب جاتی ہے، وہاں تک ناک میں نرم ہڈی ہوتی ہے۔ نرم ہڈی تک آپ کو پانی چڑھانا ہے۔ اس طرح سے ہاتھ میں پانی لے کر آپ ناک کے قریب لے کر کے جائیں گے اور ناک کے قریب لے جا کر اس پانی کو سانس کے ذریعے اوپر کھینچنا ہے تاکہ وہ پانی آپ کی نرم ہڈی تک پہنچ جائے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، نرم ہڈی تک پانی نہیں پہنچایا، تو آپ کا غسل، آپ کا یہ دوسرا فرض مکمل نہیں ہوگا اور آپ کا غسل صحیح طریقے سے نہیں ہوگا، آپ پاک نہیں ہو پائیں گے۔ اب غسل کے اندر تیسرا فرض ہے ٹخنوں سمیت۔ غسل کے اندر تیسرا فرض ہے پورے بدن پر سر سے لے کر پاؤں تک 3 مرتبہ پانی بہانا۔ اس طریقے سے، اس طرح سے پانی بہانا ہے کہ پورے بدن پر بال کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی باقی نہ رہے جہاں پر پانی نہیں پہنچے۔ اگر جسم پر کوئی ایسی جگہ بال کے برابر بھی باقی رہ گئی جہاں پر پانی نہیں پہنچا تو آپ کا دوستو غسل مکمل نہیں ہوگا۔ تیسرا فرض آپ صحیح سے ادا نہیں کر پائیں گے۔ جب تیسرا فرض آپ کا مکمل صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اس طرح سے آپ کو غسل کرنا ہے۔ تینوں فرائض آپ صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو انشاءاللہ آپ صحیح معنی میں شریعت کے دائرے میں رہ کر پاک و صاف ہو جائیں گے۔ اور ایک بات اور عرض کیے دیتا ہوں، کچھ لوگ ناپاک کپڑے کو پہن کر نہا لیتے ہیں۔ ناپاک، جو کپڑا ناپاک ہے اسی کو پہن کر غسل کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ نے ناپاک کپڑا پہن کر غسل کیا تو آپ اور زیادہ ناپاک ہو جائیں گے، پاک نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کے جسم پر جو کپڑا ہے وہ ناپاک ہے، اس کی ناپاکی پانی کے ذریعے پورے بدن پر پھیل رہی ہے۔ پہلے اس کپڑے کو اتار کر اسے 3 مرتبہ دھو کر بالکل پاک و صاف کرنا ہے، تب اس کپڑے کو پہن کر آپ غسل کر سکتے ہیں۔ تو پروردگار عالم اس طرح سے ہمیں غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طریقے سے ہم غسل کریں گے تو ہم بالکل پاک و صاف ہو جائیں گے۔ پاکی کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الطہارۃ نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اس لیے ہم سب کو ہر وقت، ہر ٹائم پاک و صاف رہنا چاہیے۔ پاک و صاف رہ کر ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ انشاءاللہ ہم پاک و صاف ہو کر اپنی زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی میں، ہمارے کاموں میں بھی برکت ہوگی اور ہمارے گھر میں بھی اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں سب صحیح سے پاکی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غسل کے فرائض صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ سبھی ویورز، آپ سبھی ایمان والوں کو ہماری یہ گفتگو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی آپ حضرات کو لگے تو آپ اس کو شیئر ضرور کر دیں تاکہ زیادہ مومنین تک، زیادہ ایمان والوں تک ہماری یہ بات پہنچ سکے
اور ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے مسلمان نوجوان صحیح طریقے سے پاکی حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری یہ بات زیادہ سے زیادہ مسلمانوں ایمان والوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شاد و آباد رکھے اور دین کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کے کاروبار میں بے پناہ خیر و برکتوں کا نزول عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو پر کمنٹس ضرور کریں اور بتائیں کہ آگے آپ حضرات اسی طریقے کی ویڈیو چاہتے ہیں تاکہ ہم اور نماز کے فرائض و واجبات کے بارے میں ویڈیو بنا سکیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔